अस्सलाम वालेकुम। अगला वाक़या जो मैं अपने जेल में असीरी का सुनाना चाहता हूँ आपको, मियाँ वाली के बाद, वो अडयाला का है। मुझे दोबारा अडयाला जेल में ले जाया गया और वहाँ पे मैंने कोशिश की कि मुझे सी क्लास कैदियों के साथ रखा जाए। 2-3 दिन तो उन्होंने रखा, लेकिन फिर तीसरे दिन मुझे दोबारा कैद थनाई में डाल दिया। अडयाला जेल जो है ना, वो जनरल ज़ियाउल हक की अपनी, समझ लें कि पर्सनल जेल थी। वो उन्हीं के प्लान और मंसूबे के मुताबिक बनी थी। उन्होंने ही उसके लिए स्पेशल फंड्स वगैरह अलॉट किए। और उस जेल में वो कैदी रखे जाते थे जिन पे आईएसआई का तो निगाह तो बहरहाल हर जेल पे होती है और शायद होनी भी चाहिए, लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी होते हैं जिन पे CIA भी उस दौर में निगाह रखती थी। और अडयाला जेल में बहुत सारे कैदी ऐसे थे जिन पे जो कह लें कि CIA के भी कैदी थे। और ये अडयाला जेल जो है बनी थी रावलपिंडी जेल की ज़मीन पे। पता नहीं कितने 100 एकड़ थी या 200 एकड़ जगह थी रावलपिंडी जेल की, लेकिन चूंकि उसमें भुट्टो साहब को फांसी हुई थी और वो पूरे मुल्क के लिए एक यादगार बन गई थी और वो उस दिलखराश वाक़े की याद थी पूरी कौम के लिए, तो लिहाजा उस अडयाला जेल को गिरा के उस जगह को हमवार कर दिया गया। उसके थोड़े से हिस्से में एक पार्क बना दिया गया और बाकी जितनी ज़मीन थी वो जनरल ज़िया ने अपने रुफ़का को प्लाट बना के देनी शुरू कर दी। ये उसका कमाल का इस्तेमाल था कि रावलपिंडी में सबसे कीमती ज़मीन और सबसे अहम जगह पे जो ज़मीन थी, अब वो आर्मी चीफ्स के लिए रिज़र्व होगी। सबको वहाँ पे प्लाट मिले जो भी उस दौर में रिटायर हो रहे थे या होने थे या होंगे। मसलन बताते हैं कि जनरल बाजवा जो हैं उनको 4 कनाल का प्लाट मिला था, लेकिन उन्होंने उसको 16 कनाल में बदल दिया। अब जनरल बेग भी वहीं पे रहते हैं, मुझे उनके घर जाने का भी इत्तेफाक हुआ। इसी तरह कई और आर्मी चीफ्स को भी वहाँ पे अलॉट हुई जगह। और इसके नतीजे में अगर इस जगह को ओपन मार्केट में ऑक्शन कर दिया जाता तो एक नया रावलपिंडी शहर बसाया जा सकता था, लेकिन बहरहाल जनरल ज़िया ने अपने रुफ़का को इससे मुस्तफ़ीद होने का मौका दे दिया। और ये मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन थी और उस वक़्त एशिया में, बल्कि शायद यूरोप में भी इतनी बड़ी जेल और कोई नहीं थी। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ सारी कार्रवाइयाँ हो रही थी। अडयाला जेल में प्रॉपर एक सेल में हीरोइन, चरस, भांग, हर चीज़ बिका करती थी और बाकी भी सारे मामलात वैसे ही थे जैसे बाकी जेलों में हैं, सिवाय एक मुकाम के। और वो मुकाम वो था जिसमें फ़लस्तीनी कैद थे। ये 5 फ़लस्तीनी थे अबू नदाल ग्रुप के, जिनमें ज़ैद हसन, जमाल अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला हुसैन, मोहम्मद अहमद और हाफिज़ तुर्की शामिल थे। ये तमाम फ़लस्तीनी जो हैं, एक फ़्लाइट आ रही थी इंडिया से, इंडिया के सेवाजी एयरपोर्ट से। ये चली थी 5 सितंबर 1986 को। इंडिया के सेवाजी एयरपोर्ट से चली और कराची के जिनाह एयरपोर्ट पे उतरी। वहाँ पे इन फ़लस्तीनियों ने इस फ़्लाइट पे कब्ज़ा कर लिया और मुतालबा उन्होंने ये किया कि उन्हें पायलट दिया जाए। असल में हुआ ये कि जो ही इन्होंने प्लेन को हाईजैक किया तो कैबिन में
पायलट्स को इतला हो गई और वो दोनों कैबिन के ऊपर जो कोई स्पेशल कोई अरेंजमेंट था एयरक्राफ्ट में, वो उसके कोई बटन दबा के खिड़की खोल के तो वहाँ से नीचे उतर गए। अब जहाज़ खड़ा था, शायद 300 या उससे ज़्यादा मुसाफिर थे उसमें, और फ़लस्तीनी जो हैं ये अबू नदाल ग्रुप के लोग थे, और इनका मकसद ये था कि इज़राइल में जो फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है और जो फ़लस्तीनी बेगुनाह इज़राइल ने कैद किए हुए हैं और अकूबत खानों में उनको रखा हुआ है, उनकी रिहाई करवाई जाए। और फिर कुछ कैदी जो हैं इज़राइल ने उधर कब्रस में, साइप्रस में भी रखे हुए थे, और उनको भी रिहा करवाया जाए। तो मुतालबा इनका ये था कि इनको पायलट दिया जाए और ताकि ये जहाज़ को उड़ा के तो कब्रस ले जाएं, और कब्रस में जाके तो मुतालबा किया जाए कि इन फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। अब हुआ ये कि जनरल ज़ियाउल हक तो ज़ाहिर है अमेरिका से 86 में तो उनके बड़े करीब तरीन राब्ते थे, दोस्तियां थीं। CIA का चीफ जो है वो डायरेक्ट जनरल साहब को उनके घर में भी आके मिला करता था, उनके घर में डिनर भी किया करता था, और अफ़गान जिहाद भी जारी था, तो कॉमन इंटरेस्ट था। अब ये नहीं देखा गया था कि इज़राइल फ़लस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है। फ़लस्तीनियों की बस्तियां बुलडोज़र्स के साथ मिटाई जा रही थी, और उनकी जगहों पे UN सिक्योरिटी के हुक्म के ख़िलाफ़, UN जनरल असम्बली की कई करारदादों के ख़िलाफ़ उन बस्तियों को बुलडोज़ किया जा रहा था, और वहाँ पे इज़राइलियों की बस्तियां जो है बनाई जा रही थी, कलाबंद। फ़लस्तीनियों को दिन को रात को, मर्दों औरतों बच्चों को उठाया जा रहा था, अकूबत खाना में डाला जा रहा था, और वहाँ पे वो सज़ाएं उन्हें दी जा रही थी कि जो कि जर्मनों ने, हिटलर की जर्मनी ने यहूदियों को नहीं दी थी। ऐसे ऐसे नए तरीके ईजाद कर लिए गए थे कि अल्लाह की पनाह। तो इसी तरह बहुत सारे फ़लस्तीनी ख़वातीन कैद थीं। तो ये फ़लस्तीनी जो थे, इन्होंने इस जहाज़ को, पान एम का जहाज़ था, इसको इसलिए अगवा किया था कि मुतालबा किया जाए कि उन कैदियों को, बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। तो लेकिन इस पे जनरल साहब ने और CIA ने या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फैसला किया कि इनको पायलट नहीं दिया जाएगा ताकि जहाज़ ना उड़े, और ये जहाज़ अगर तबाह भी होता है तो पाकिस्तान की साहिल पे हो, ताकि पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम आए बाद में कि अमेरिका का जहाज़ और पूरी दुनिया के मुसाफिर जो हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे हलाक कर दिए गए। तो यही फ़ैसला हुआ कि इनको पायलट नहीं दिया जाएगा। 16 घंटे इसका इंतज़ार करते रहे कि आप पायलट दें तो हम जहाज़ को साइप्रस ले जाएंगे। लेकिन इतनी देर में फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो हैं, कमांडोज जो हैं, वो अटैक करके तो जहाज़ पे कब्ज़ा करेंगे और हाईजैकर्स को हलाक किया जाएगा या गिरफ़्तार किया जाएगा। तो जब SSG जहाज़ के करीब आनी शुरू हुई और जहाज़ की तरफ उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया, तो फिर ज़ाहिर है हाईजैकर्स के पास तो कोई रास्ता ना रहा था। उन्होंने कुछ कैदियों को, कुछ मुसाफिरों को मार के गिराया भी, ताकि अभी भी उनको होश आ जाए और वो पायलट दे दें। लेकिन ऐसा ना हुआ, और उसके नतीजे में काफ़ी सारे कैदी जो हैं, वो कैदी नहीं, काफ़ी सारे जहाज़ के मुसाफिर जो हैं, जिनमें अमरीकी भी थे, जिनमें कोई इंडियंस भी थे, वो नाहक मारे गए। और ये फ़लस्तीनी जो है इनको कैद कर लिया गया, और कैद करके इनको जनरल साहब के हमसाये में अडियाला जेल में बंद कर दिया गया। अब हुआ ये कि इन कैदियों के बारे में ख़बर तो पूरी जेल में फैली हुई थी
کہ ان پہ بڑا تشدد بھی ہو رہا ہے، انہیں کوئی لباس نہیں دیا گیا، انہیں بستر نہیں دیا گیا، انہیں کھانا نہیں پراپر دیا جا رہا. یہ ساری باتیں سننے میں آتی تھیں. لیکن ہوا یہ کہ ایک روز میری وائف چھوٹے بچوں کے ساتھ مجھے ملنے آئیں، اور آتے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے گلے شکوے شروع کر دیے. ہم ایک کاریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ملاقات والا جو ایریا تھا اس کے قریب تھا. تو اس نے میرے ساتھ گلا شروع کر دیا کہ آپ نے ہم سے بہت زیادتی کر رہے ہیں. میں میاں والی جیل گئی تو پتہ چلا کہ آپ نے بغاوت کی ہوئی ہے، تو ہمیں ملنا نہ دیا گیا وہاں پہ. اس کے بعد میں جیلم گئی تو وہاں پتہ چلا کہ آپ کو ساہیوال شفٹ کر دیا گیا. ساہیوال گئے تو پتہ چلا کہ آپ اڈیالہ جیل میں چلے گئے. تو آپ ہم سے بھی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. نہ تو میرے پاس اتنے وسائل ہیں اور کہ ان بچوں کے ساتھ اور آپ کے والدین کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کو آتی رہوں. تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایک جگہ پہ آرام سے رہیں. میں نے کہا بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ باہر میں نے اپنا کمیشن، اپنا راحت آرام، اپنا وقار کہہ لیں جس کو، یا اپنی پوزیشن جو ہے اس کو اس لیے ختم کر دیا تھا کہ مجھے اس ملک میں ظلم زیادتی پسند نہیں تھی. تو میں نے اس کے خلاف سٹرگل کی. اب جیل میں آ کے کیا میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں؟ جو کچھ میرے پاس تھا، میرا رینک اور جو بھی وسائل تھے، وہ ساری اسٹیٹ نے چھین لیے ہیں، اور اسٹیٹ بھی غاصبوں کے قبضے میں ہے. تو اب کیا جیل میں آ کے میں آرام سے بیٹھوں اور لوگوں کی پٹائی ہوتے دیکھوں اور لوگوں کو مرتے دیکھوں؟ یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا. اتنی دیر میں چونکہ ہم کاریڈور ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ملاقات کے کمرے سے بہت سارا شور آنا شروع ہو گیا، جیسے کسی کو مار رہے ہیں، کوئی عورت چیخ رہی ہے. تو میں فوراً اٹھ کے ادھر گیا کہ دیکھوں تو ہو کیا رہا ہے. جب میں ادھر گیا تو چونکہ اڈیالہ جیل میں وہ ڈبل جالی تھی، تو ایک طرف کوئی 50-60 قیدی کھڑے تھے اور دوسری طرف 400-500 ملاقاتی کھڑے تھے. تو میں نے جب ادھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے عبایا پہنا ہوا تھا، وہ نے انگلش میں شور کر رہی تھی کہ میں نے سب کچھ دے دیا آپ کو، میری ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے. تو جب اس نے مجھے آتے دیکھا تو اس نے شاید سمجھا ہوگا کہ شاید کوئی جیل کا افسر ہے، تو انگلش میں اس نے بات کی اور میں نے بھی اس سے بات کی کہ واٹس پرابلم ود یو. اس نے کہا کہ میں احمد کی وائف ہوں، احمد ایک فلسطینی ہے اور میں امام الاقصیٰ کی بیٹی بھانجی ہوں. تو میں صبح سے آئی ہوئی ہوں، کل بھی آئی تھی. میرے پاس جتنے ڈالر تھے، میرے پاس جتنے پیسے تھے، وہ ان جیل کے وارڈر نے، ہیڈ وارڈرز نے انہوں نے لے لیے ہیں، کیونکہ ایک بیچ میں دونوں جالیوں کے بیچ میں پھر رہا تھا ہیڈ وارڈر، اور وہ کسی قیدی کو کہتا تھا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اس کے ملاقاتی جو ہیں اس کو 100-200 روپیہ نکال کے دیتے تھے تو اس کا ٹائم بڑھ جاتا تھا. وہ کہنے لگی میرے پاس جتنے ڈالر تھے، جتنے پیسے تھے، وہ میں سب دے چکی ہوں، تو ابھی بھی میری ملاقات نہیں کروا رہے. میں کل بھی آئی تھی، کل بھی دن گزرا، آج بھی گزرا. تو میں نے پھر اپنی وائف کو کہا کہ تم ادھر آؤ. میں اس وائف کو لے کے ادھر گیا اور اس عرب خاتون نے پھر وہ اپنی قصہ سنایا میری وائف کو. تو میں نے پھر باہر جا کے وائف سے کہا کہ کیا میں اب اس کے لیے جدوجہد نہ کروں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کہنے لگی بالکل آپ کریں، اور مجھے آپ سے آئندہ کوئی گلہ نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے جب اپنے سیل میں واپس پہنچا تو میں نے رابطے کرنے کی کوشش کی. اس وقت میرے ساتھ کوئی 8-10 پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی مختلف بیرکوں میں یا سیلوں میں بند تھے، جن میں زبیر شاد تھا، اورنگزیب ظفر تھا، طلعت جعفری اور شفیع مزدور، اور ان کے علاوہ شیخ عبد القیوم اور کچھ چند ایک اور دوست ہیں جن کے نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے، وہ بھی موجود تھے. میں نے ان سے رابطے کیے. اور شفیع مزدور جو ہے نا، وہ تو جیل میں ایسے تھے کہ جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، وہ جیل میں گھوم پھر جاتے تھے اور ملاقات بھی لوگوں سے کر لینی. اور چونکہ وہ ان کو باہر سے کوئی مدد بھی مل رہی تھی اور وہ جیلرز کے بھی ساتھ ان کے ساتھ تعاون کر کے بھی بہت سارے قیدیوں کے مسائل حل کر لیتے تھے. تو میں نے ان کو بھی کہا، میں نے کہا کہ اب ان فلسطینیوں کے لیے سٹرگل کرنی ہے جو کہ حوالاتی ہیں.
وہ قیدی نہیں تھے، مطلب سزا یافتہ نہیں تھے، تو حوالاتی جو ہے اس کے تو اپنے حقوق وہی رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو فارنرز ہوں ان کے لیے کھانے کا بھی علیحدہ ایک مینیو ہے، صبح ناشتے میں بریڈ، انڈا، چائے، ڈبل روٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں، اسی طرح کھانا بھی انگلش فوڈ اور پاکستانی فوڈ ملی جلی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ تو سب ہر چیز سے محروم تھے۔ کوئی نکر میں ہے تو وہ اسی طرح 6 ماہ سے نکر میں ہی پڑا ہوا ہے، بستر کسی کے پاس نہیں ہے، چادر کسی کے پاس نہیں ہے، اور 2-3 سیل تھے جن میں ان کو بند کیا ہوا ہے، اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے۔ تو اس پہ پھر ہم نے پوری جیل میں لوگوں سے رابطے کر لیے، اور جمعہ والا دن مقرر ہوا کہ جمعہ کو ہم سٹرائک کریں گے۔ تو اڈیالہ جیل میں جنرل ضیاء نے، چونکہ وہ امیر المومنین بھی تھے، انہوں نے اڈیالہ جیل میں ایک مسجد بھی بنوائی تھی، لیکن اس میں صرف گنے چنے قیدیوں کو آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی جن کو اجازت ہوتی تھی۔ اچھا، جیل کا سپرڈنٹ جو ہے وہ ایک کیپٹن تھا، کیپٹن مفتی، اور اس کا ڈپٹی سپرڈنٹ جو ہے حسنین کاظمی۔ ڈپٹی سپرڈنٹ تو میں نہیں کہوں گا، وہ تو میجر جنرل کے رینک کا آدمی تھا، کیونکہ جس طرح میجر جنرل رانی اقلیم اختر رانی تھی پورے پاکستان میں جس کا حکم چلتا تھا، اسی طرح میجر جنرل حسنین تھا جو ڈپٹی سپرڈنٹ جیل تھا، اس کا پاکستان کی ہر جیل میں حکم چلتا تھا، اور اڈیالہ تو ظاہر ہے بالکل وہ اس کی ملکیت تھی، اور وہ اتنا کاریگر آدمی تھا کہ وہ سوکھی لکڑی اور پتھر کو نچوڑ کے بھی تو اسے مال نکال لیا کرتا تھا۔ میں نے سنا کہ چند سال پہلے وہ قتل ہو گیا تھا، تو اس کا مجھے افسوس ہوا کہ اتنا کاریگر آدمی جس سے محکمہ جیل جو ہے اور صدر مملکت تک مستفید ہو رہے تھے اور ساری ایجنسیاں مستفید ہو رہی تھیں، وہ اس طرح مارا گیا۔ تو بہرحال وہ ہوا یہ کہ میں 2-3 دیواریں پھلانگ کے تو کسی طرح مسجد میں پہنچ گیا۔ مسجد کے باہر میں پہنچا تو حسنین کاظمی نے مجھے پکڑ لیا، اس نے کہا آپ کیسے ادھر پہنچ گیا، آپ کو تو اجازت نہیں ہے مسجد میں جانے کی۔ تو میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے کہ اللہ کا گھر بنایا اور مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو تم، اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو قیدی نماز پڑھنے آ رہے تھے ان لوگوں نے بھی شور مچایا کہ ان کو آنے دو، نماز پڑھنے سے آپ کیوں روک رہے ہو ان کو۔ تو بہرحال وہ قیدی مسجد سے بھی باہر نکل آئے کچھ، تو مجبور ہو گیا، اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ کوئی حرکت نہیں کرو گے تو آپ نماز پڑھ کے نکل آؤ گے۔ میں نے کہا حرکت نہیں کروں گا، میں نے وعدہ کر لیا اس سے، لیکن یہ وعدہ تو اضطراری وعدہ تھا، اس کو توڑا جا سکتا تھا۔ میں اندر گیا، نماز پڑھی، اور جو ہی فرض نماز ختم ہوئی تو میں کھڑا ہو گیا، اور مولوی صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا جی میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، تو میں تو یہ بات کرنے، آپ سب کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پاکستان کی ایک بندرگاہ تھی دیبل، سندھ کی بندرگاہ پہ ڈاکوؤں نے ایک عربوں کا جہاز لوٹا، اور اس میں ایک عورت بھی تھی فاطمہ نام کی۔ اس نے جب وہ لوٹ رہے تھے تو اس نے زور سے حجاج کو آواز دی، جو کہ کوفہ کا گورنر تھا اس وقت، حجاز کا بھی گورنر تھا، اس کو آواز دی کہ حجاج تم کدھر ہو، کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ اس عورت نے شور کیا تو حجاج نے محمد بن قاسم کو بھیجا، اور اس کے نتیجے میں سندھ فتح ہوا، ملتان فتح ہوا، اور آج تم لوگ مسلمان ہو ایک عورت کے طفیل۔ میں نے کہا آج ایک اور فاطمہ میں نے دیکھی، وہ جیل کی دیواروں کے باہر تھی اور منتیں ترلے کر رہی تھی کہ اس کا خامند ہے اور اسے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس کے پاس جو کچھ تھا راجہ دائر نے ادھر لوٹا تھا، اس کے ڈاکوؤں نے ادھر لوٹا تھا، اور ادھر حسنین کاظمی اور اس کے ساتھی جو ہیں انہوں نے اس عرب عورت کو لوٹا ہے اور اس کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ تو کیا تم چاہو گے کہ یہ فاطمہ بنیل و مرام واپس چلی جائے، اور ہمارا جو کعبہ اول ہے اس کے امام کی بیٹی ہے یہ، تو یہ پورے عالم اسلام کی بیٹی ہے، تو کیا تم اس کے لیے اٹھو گے نہیں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے تو اللہ اکبر کے نعرے مارنے شروع کر دیے،
اور مسجد کے اندر مولوی صاحب بھاگ گئے، مسجد کے اندر بھی قرآن مچ گیا، اور قیدی باہر نکلے تو باہر نکل کے بھی انہوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسجد میں نہیں بھی تھے، جو بیرکوں میں تھے، وہ بھی بیرکوں پہ چڑھ گئے۔ پوری جیل جو ہے کوئی 2,500-3 ہزار آدمی جو ہیں وہ پروٹیسٹ میں نکل آئے کہ فاطمہ کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ یہ زیادتی ان لوگوں نے کی، چلو ہم سے جو کچھ کر رہے ہو کرو، لیکن فلسطین کی بیٹی، ایک عرب امام اقصیٰ کی بیٹی یہاں پہ آئی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ بھی تم نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری جیل جو ہے نا اس میں ریولٹ ہو گیا، اور جیل کے عملہ جتنا تھا وہ سارے کا سارا جیل کے اندر سے بھاگ گیا، اور بھاگ کے انہوں نے ٹاورز جو ارد گرد تھے جیل کے اس پہ چلے گئے، مشین گن یا رائفلیں جو بھی تھیں وہ پکڑ لیں، لیکن جیل کے اندر سے نکل گئے، کیونکہ حسنین کاظمی بھی بھاگ گیا، کیونکہ بھاگے بغیر چارہ کار نہیں تھا کہ پوری جیل میں قیدی ہر جگہ سے نکل آئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ اگلے دن رات پوری اسی طرح گزری۔ اگلے دن سپرڈنٹ نے پھر مجھے بلایا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی گئے، شفیع بھی گئے، اور ان دنوں میں نثار بھی ادھر تھے، تو ہم لوگ گئے۔ کیپٹن مفتی سے بات چیت ہوئی، اور مفتی صاحب نے تو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ CIA کے قیدی ہیں، امریکہ کے قیدی ہیں، اور میرے قیدی نہیں ہیں یہ۔ ہم نے کہا وہ حالاتی ہیں، ان کے حقوق ہیں، آپ اپنی کھولو قانون کی کتاب، ان کو تم نہ کھانا دے رہے ہو، نہ ان کو لباس دے رہے ہو، نہ ان کو ان کے لیے بستر دے رہے ہو، تو دے کیا رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا جی ان پہ نگاہ ہے، ساری CIA کے بندوں کی نگاہ ہے ان پہ۔ ہم نے کہا نگاہ جس کی بھی ہو، تمہیں اپنے جیل مینول کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس نے معذرت کر لی۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، تم سے بات نہیں ہو سکتی، تو جیل پہ ہمارا قبضہ رہے گا۔ وہ 1-2 دن جو ہم نے جیل پہ قبضہ کیے رکھا، اس میں تمام قیدیوں کو بہترین غذا ملی، چونکہ پہلے اس جیل میں مجھے پتہ چلا تھا، جو ظاہر ہے بہت سارے عملدار جیل کے جو ملازم تھے وہ بھی ہمارے ساتھ سب خبریں دے رہے تھے، جیل کے لنگر پہ جو کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی 7 یا 8 ٹین گھی کے آتے ہیں، اور 4 ٹین رات کو ہم واپس نکال دیتے ہیں، کیونکہ ایک بار انٹر انہیں کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم باہر نکال دیتے ہیں، اور باہر جا کے وہ جیل کے افسروں کے ہاں تقسیم ہو جاتے ہیں، یا کوئی بیچ دیتا ہے ان کو۔ اسی طرح آٹے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، گوشت آتا ہے پتہ نہیں 10 من یا 15 من آتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ، وہ آدھے سے بھی کم اندر پہنچتا ہے، باقی سارا جیل کی کالونی میں تقسیم ہو جاتا ہے، یا بیچ دیا جاتا ہے، یا ٹھیکیدار سے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی شروع ہوگی۔ اور جب دوسرے دن مجھے میسج بتایا گیا کہ منسٹر صاحب آ رہے ہیں، میں نے بھی یہی انہیں کہا تھا کہ جب تک وزیر نہ آئے میں آپ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، اور مفتی سے تو بالکل بات نہیں ہوگی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے یا تیسرے دن منسٹر تھے اس وقت عبدالرزاق، وہ پہنچ گئے میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، کیونکہ جیل اتنی حساس تھی کہ اس پہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ فائر کریں، گولی چلائیں۔ گولی چلتی تو پوری دنیا میں خبر پہنچ جاتی کہ فلسطینیوں کے معاملے پہ گولی چلائی گئی ہے اور اتنے پاکستانی قتل ہو گئے ہیں، تو پورے عالم عرب میں یہ خبر جاتی، پورے فلسطین میں یہ خبر جاتی۔ اور فلسطین میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت محمود درویش جیسے شاعر موجود تھے، وہ اس پہ کوئی نہ کوئی نظم یا کچھ کہہ سکتے تھے، اور پوری جیل میں فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگ رہے تھے، اور یہ نعرے یقینی طور ہے کہ جنرل ضیاء تک بھی پہنچ رہے تھے۔ اور امریکہ کے سفارت خانے میں بھی جو اس وقت پوری دنیا میں CIA کا سب سے بڑا اڈا تھا اس وقت، تو ان تک بھی یہ نعرے پہنچ رہے تھے۔ اور فلسطین میں یاسر عرفات بھی زندہ تھا، ابو نضال بھی زندہ تھا، جارج حباش بھی زندہ تھا، اور ایڈورڈ سعید اور محمود درویش جیسے لوگ بھی موجود تھے۔ تو ظاہر ہے اگر یہاں پہ گولی چلائی جاتی تو وہ فوری طور پہ پوری عرب دنیا میں پوری عالمی دنیا کو تک خبر پہنچنی تھی کہ فلسطینی جو وہاں پہ قید ہیں ان کے لیے پاکستانی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اتنے پاکستانی ہلاک ہو گئے یا اتنے زخمی ہو گئے یا فلسطینی قیدی مارے گئے، تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ لہٰذا
ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اور جنرل ضیاء الحق تک تمام لوگ جو ہیں نا وہ ورڈ تھے اس پہ، اور صوبے کے ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر نے اور بلکہ جنرل ضیاء الحق نے آرڈرز کیے کہ فوراً اس کا مطالبہ یہ ہے کہ منسٹر کو بھیجا جائے، تو منسٹر کو بھیجو۔ تو اگلے دن منسٹر وہاں پہ پہنچ گئے۔ منسٹر تھے عبدالرزاق۔ یہ ایک بار ان سے میرا میاں والی جیل میں بھی ملاقات ہوئی تھی بعد میں۔ تو عبدالرزاق پہنچ گئے اور انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی، میں اور میرے ساتھی دو ملے ان سے، اور انہوں نے ہمارے سارے کے سارے مطالبے مان لیے۔ کیپٹن مفتی کو جو جیل سپرڈنٹ تھا اس کو معطل کر دیا گیا۔ حسنین کاظمی کو کہا گیا کہ وہ بھی جیل کے اندر نہیں آئے گا، اور کسی اور افسر کو بلا کے چارج دیا، اور فلسطینی قیدیوں کو پرٹیکولرلی ہمیں اجازت دی کہ ہم ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو فوری طور پہ نئے بستر پرووائڈ کر دیے گئے، ان کو لباس نیا دے دیا گیا، ان کو کھانے میں جو فارنرز کا مینیو تھا وہ دینا شروع کر دیا، دودھ ملنا شروع ہو گیا، دہی ملنا شروع ہو گیا، انڈے ملنے شروع ہو گئے، بریڈ، اور اسی طرح سویٹ ڈشز ملنا شروع ہو گئیں، اور بیڈز دیے گئے انہیں، پراپر بستر مل گئے، اور پھر ہم لوگوں نے بہت سارے تحفے تحائف انہیں اندر بھجوائے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو عرفن مولا تھا، شفیع مزدور، اس نے ان سے ملنا گلنا بھی شروع کر دیا۔ ہم نے انہیں ایک ٹرانسٹر بھی بھجوا دیا جس سے انہیں خبریں بھی ملنا شروع ہو گئیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اڈیالہ جیل میں ہم نے فلسطینیوں کے لیے سٹرگل کی، اور اس کے نتیجے میں کچھ دنوں بعد رات کو میرے سیل میں آئے اور مجھے ہتھکڑی لگا کے باندھ کے گاڑی میں پھینکا، اور شاید دوبارہ میاں والی جیل میں بھیج دیا تھا۔ اسی طرح میرے ساتھیوں کو اٹھایا اور ان کو کہیں بھیج دیا، بلکہ ہاں مجھے تو اس طرح بھیجا کہ مجھے ایسی گاڑی میں بٹھایا باندھ کے جو پہلے سیالکوٹ گئی، سیالکوٹ سے وہ میاں والی گئی، میاں والی سے وہ ملتان گئی، اور ملتان سے مجھے وہ سکھر لے گیا۔ 48 گھنٹے کا سفر، یعنی میری ہڈی جوڑ توڑ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ گئی، لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے، اور میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی خدمت کا مجھے موقع ملا، اور میں نے ان کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیا۔ اب ہوا یہ کہ مارشل لا کورٹ نے ان 5 فلسطینی قیدیوں کو، بعد کی بات ہے، ان کو سزائے موت دے دی، لیکن اس سزائے موت کے نتیجے میں فلسطین میں بھی احتجاج کیا گیا، عرب دنیا میں بھی احتجاج کیا گیا، دنیا کے کئی NGOs نے احتجاج کیا کہ جو سزائے موت کے خلاف تھے، اور پھر جنرل ضیاء نے ان کی سزائے موت عمر قید میں بدل دی، کیونکہ وہ بڑے کاریگر تھے۔ تو انہوں نے امریکیوں کو یہ بتایا کہ ان فلسطینیوں کے لیے اگر اڈیالہ جیل میں بغاوت ہو گئی ہے تو ان فلسطینیوں کے لیے پورے پاکستان میں بھی بغاوت ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ان کو پھانسی دینا جو ہے نا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ورنہ پاکستان میں بغاوت ہو گئی، فوج میں بغاوت ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہماری افغان جنگ بھی متاثر ہوگی، اور امریکہ اور ہمارے تعلقات بھی متاثر ہوں گے۔ تو جنرل ضیاء ان معاملات میں تو بڑے کاریگر تھے، تو انہوں نے انہیں مطمئن کر دیا، اور ان کی سزائے موت جو ہے ختم ہوگی، اور عمر قید ان کو دے دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود پھر کیا ہوا، جنرل مشرف کے دور میں جب جنرل مشرف نے اربوں کو مجاہدین کو بیچنا شروع کیا امریکہ کے ہاتھوں، شرمناک طریقے سے ڈالر لے کے، تو ان کو بیچنا شروع کیا، اور جو اپنی کتاب میں ایڈمٹ کیا، تو اس میں زید حسن جو تھا اس کو جنرل مشرف نے جب اس کی سزا پوری ہو گئی تو اس نے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ امریکہ نے پھر اس کا ٹرائل کیا، جو کہ دنیا کے کسی قانون میں سیکنڈ ٹرائل کی اجازت کوئی دنیا کا قانون اور آئین نہیں دیتا۔ اس کا سیکنڈ ٹرائل ہوا، اور پھر اس کو 160 سال امریکہ میں جیل کی سزا دے دی گئی۔ اسی طرح باقی جو تھے، وہ انتہائی دردناک بات ہے کہ باقیوں کو جنرل مشرف نے اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ ظاہر ہے راستہ تو امریکہ ہی تھا، لیکن باقیوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا۔ ظاہر ہے انہیں وہاں پہ قتل کر دیا گیا ہوگا، ان پہ بہت تشدد ہوا ہوگا جو یہودیوں پہ جرمنی والوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ افسوسناک پہلو اس معاملے کا یہ بھی تھا
کہ میں نے ان کے لیے کیا سٹرگل کی، اور ہماری سٹرگل کی وجہ سے، اڈیالہ جیل کے قیدیوں کی سٹرگل، اسیروں کی سٹرگل کی وجہ سے ان کی سزائے موت جو ہے عمر قید میں بدل گئی. لیکن اپنے ایک اگلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے ان کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیا، جس نے انہیں اسرائیل بھیج دیا، جس نے ان میں سے ایک کو اپنے ہاں جیل دے دی. لیکن کہنے والی بات صرف اتنی ہے کہ ایک فاطمہ نے پاکستان بنایا تھا، کیونکہ پاکستان کی پہلی بنیاد جو ہے وہ سندھ نہیں رکھی. سندھ اگر اسلام قبول نہ کرتا تو پاکستان اسلام یہاں پہ کہاں سے داخل ہوتا. ایک فاطمہ نے پاکستان بنوایا تھا، اور ایک فاطمہ نے مجھے یہ راہ دکھائی کہ میں فلسطینی بھائیوں کے لیے سٹرگل کروں اور ان کو ان کے اپنے قانون اور آئین کے مطابق جو ان کے حقوق تھے وہ انہیں دلواؤں. تو اڈیالہ جیل میں یہ ایک واقعہ ہوا جو میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں میرے دوستوں ساتھیوں کے، اور ان میں بھی سردار خان اور بہادر لوگ میاں والی میں جو میرے ساتھ تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ حسنین کاظمی جب جیل میں واپس آیا تو اس نے سردار خان کے سامنے مجھے گالی دی. اس نے کہا کہ وہ کدھر ہے، اب دوبارہ اس کو ہم نے ہتھکڑیاں لگا کے تو بند کر دیا کہیں اور. تو سردار خان نے، اس کے پاس ایک پترا تھا، اس نے اس کے پیٹ میں مارا اور اس کا پیٹ کاٹ دیا. تو اس کے نتیجے میں سردار خان کو وہ اٹھا کے لے گئے ساہیوال جیل میں، اور اس کی دونوں ٹانگیں یہاں سے اور یہاں سے توڑ دیں. میں بعد میں جب رہا ہوا تو سردار خان اس وقت ہری پور جیل میں تھا. میں اور وائف اور بچے ہم سب اس کو ملنے گئے. وہ اتنا بہادر انسان تھا کہ اگر اس جیسے بہادر انسان میری پلاٹون میں، میری کمپنی میں ہوتے تو میں مشرقی پاکستان میں بھی اگر ہوتا تو میں فورٹ ولیم پہ جھنڈا جا کے لگاتا. تو بہرحال یہ اڈیالہ جیل کی کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی، اور امید ہے آپ اس سے مستفید بھی ہوں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو لکھے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.